अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम बलूचिस्तान टुडे में जुल्फकार कोयटा स्टूडियो में हाजिर है। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि मुल्क में अफगान जो सिटीजनशिप कार्ड होल्डर हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन भी शुरू कर दिया गया है पूरे मुल्क में, और लेकिन हुकूमत ने सख्ती से तंबीह की है तमाम पुलिस और लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को कि वो इज्जत से उनको अपनी तहवील में लें, जो नहीं जाता इज्जत से तहवील में लेकर उनको बॉर्डर तक पहुंचाएं, और बॉर्डर के करीब पनाह गजीन कैंप्स बनाए हुए हैं, वहां तमाम सहूलतें, हेल्थ केयर सेंटर भी है, ग़िज़ा, पानी और दूसरी सहूलियात भी, और उनको जब उन लोगों के यानी बॉर्डर से उनको क्रॉस कर दिया जाता है। अब तक जो फिगर आई है, कोई 1 अप्रैल से अब तक 8 से 9 हज़ार के करीब तोरखम बॉर्डर से जो है उनको भिजवा दिया गया है, मोस्टली पंजाब से और इस्लामाबाद से, और पेशावर के से भी तैयारियां शुरू हैं, और बलूचिस्तान के बॉर्डर चमन से तकरीबन 10,000 के करीब आज दिन तक जा चुके हैं। साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे नाजरीन, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का बेलारूस का दौरा 2 रोज़ा, और वहाँ जाकर बहुत से MOU साइन किए हैं। आप जानते हैं पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है और लाइव स्टॉक पर काफ़ी उनके उस आबादी का, पेशतर आबादी का डिपेंडेंसी है, और एग्रीकल्चर मशीनरी, माइनिंग मशीनरी, ये MOU से उन साइन किए हैं। डिफेंस में उनके पोस्टल सर्विसेज जो हैं उस पर ट्रेड, TDAP और उनके कॉमर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री, उनके दरमियान जो है तो हम ये भी डिस्कस करेंगे। साथ में टूरिज्म के बड़े मौके हैं। दहशतगर्दी से हमारी हुकूमत, हमारे फोर्सेस निपट भी रहे हैं, लेकिन टूरिज्म उसी वक्त पनपती है जब लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो, इन्वेस्टमेंट आए, और साथ में टूरिज्म के भी। हुमायूं अख्तर खान जो वफाकी उनके प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र हैं सयाहत पर, उन्होंने अपने जो उज़्बक वज़ीर हैं उनसे मुलाकात की, और उन्होंने दोनों में ये तय पाया कि इसको हम फ़रोग़ देंगे। अपने पैनलिस्ट का मैं तारुफ कराता चलूँ। मेरे पहले पैनलिस्ट हैं डॉक्टर सलाम लोधी साहब, इकोनॉमिस्ट हैं और अक्सर हमारे प्रोग्राम में आते हैं। सकीना अब्दुल्ला खान सोशल वर्कर हैं, खासतौर पर जोर देती हैं कि सोशल वर्कर का जो है आप तारुफ जरूर कराया करें, और इस वक्त डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं वुमेन विंग की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबा बलूचिस्तान। तीसरे मेहमान मेरे हैं सलीम शाहिद, बहुत वेल नोन और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप सबको खुश आमदीद। डॉक्टर साहब, 2023 में जब दहशतगर्दी बहुत ज्यादा, अफगान सिटीजन्स और उनका इधर आना और उनकी इन्वॉल्वमेंट, फिर हमारी शिकायत उस हुकूमत से जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार है, इलेक्शन के जरिए तो नहीं आए हैं, जाहिर है जी, वो आप कह लें कि उन्होंने टेक ओवर किया, तो उनसे शिकायत वो हम सब कुछ सुनते हैं, फिर खामोश हो जाते हैं। फिर पाकिस्तान के पास क्या वो रह गया कि इतने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान ने होस्ट किया, 4 दाइयों से अफगान भाइयों के जो है होस्ट कर रहे हैं, फिर यही किया कि भाई आप अपने मुल्क चले जाएं। और अभी भी हम अपने कल के प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे थे, आप जो मसरूर PF एयर बेस है कराची, एक बहुत बड़ा मंसूबा जो है उसके खिलाफ उसको अटैक करने का नाकाम बनाया, 9 लोगों को पकड़ा जिसमें 5 अफगान महाजिर हैं। जी थैंक यू शाह साहब। देखिए, पाकिस्तान ने बीइंग हमसाया मुस्लिम मुल्क अपना किरदार बहुत बेहतर तरीके से निभाया। जब हमारे मुल्क की उनको ज़रूरत थी, यानी उनको होस्ट करना था, तो हमने अपने मुल्क के दरवाजे और लोगों ने अपने दिल के दरवाजे उनके लिए खोले, और यहाँ पे उनको पनाह दी, और न सिर्फ पनाह दी बल्कि उनको सपोर्ट भी किया। अभी देखिए, हमारा हक बनता है एक तरह से, तो अगर वो किसी उनमें से कोई भी ग्रुप या कोई भी शख्स किसी दहशतगर्दी में इन्वॉल्व होता है, तो डेफिनेटली उसके जो सहूलतकार होते हैं वो उसके करीबी रिश्तेदार ही हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जब वो ये हमारे मुल्क की ज़रूरत थी, क्योंकि अभी उनकी मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की है, अमन है, तरक्की की तरफ गामजन है, तो अभी ये उनका भी फर्ज बनता है कि वो यहाँ से चले जाएं, और उनके जो लोग इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व हैं उनकी न सिर्फ निशानदेही करे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, बल्कि वो खुद भी उनको निकालने में मदद करें। देखिए, ये मुल्क एक तरह से उनके लिए एक पनागाह बना,
مشکل وقت میں، دیکھیں ذوالفقار صاحب، ایک مشکل وقت میں کسی کو پناہ دینا یہ بہت بڑی ہمدردی ہوتی ہے. تو پاکستان نے ایز اے برادر ملک، ایز اے ہمسایہ برادر ملک جو ہے وہ اپنا کردار ادا کیا. اب یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ ان پہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ بھی اس کو اسی طرح والنٹرلی جائیں اور یہ بھی والنٹرلی چلے جائیں. ابھی جو آپ نے نمبر شیئر کیے، یہ نمبر تو بہت کم ہے. ظاہر ہے زیادہ تعداد میں یہاں پہ ہیں. گورنمنٹ کو جیسے کچھ زیادہ جو ہے وہ اس طرف جو ہے وہ توجہ دینی پڑے. بلکہ ابھی تو کافی سٹیزن جو ہے پاکستان کے جو کارڈ ہولڈر ہیں، یا آپ کو کہہ لیں کہ شناختی کارڈ انہوں نے بنا جی یہ بھی کچھ تو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شناختی کارڈ بھی بنائے، کیونکہ یہ ٹریس ہو سکتے ہیں. یہ شناختی کارڈ کب بنائے، کیسے بنائے، اس پہ بھی گورنمنٹ کام کر رہی ہے. وہ سیکنڈ اسٹیپ پہ اس پہ بھی کام کرے. جن کے وہ افغانی ہیں، اگر انہوں نے شناختی کارڈ بنایا بھی ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ کینسل کر کے ان کو دوبارہ بھیجا جا سکتا ہے. اور جیسے آپ نے بات کی کہ گورنمنٹ کی اس وقت فوکس یہ ہے کہ باعزت طریقے سے، یعنی وہ سینٹر بنائے جائیں جہاں پہ ان کو رکھ کے اور باعزت طریقے سے ان کو ڈیپورٹ کیا جائے. کیونکہ ظاہر ہے یہ ہمسایہ ملک ہے، ایک ہمسائیگی کا رشتہ تو ہمارا رہے گا، وہ تو ختم نہیں ہوگا. تو ان فیوچر جب ہم کوئی ویزا ریجم بناتے ہیں تو اس میں بھی جو وہ ہمیں یہ جو ہے ہوگا کہ وہ ویزا لے کے ہمارے ملک میں جو وہ دوبارہ بھی کسی کاروبار کے لیے یا کچھ دنوں کے لیے، 10-15 دنوں کے لیے یا کسی مدت کے لیے وہ آ سکتے ہیں، تاکہ وہ دروازے بھی ہمارے بند نہ ہوں. ان فیوچر ٹریڈ ٹو ٹریڈ ہم ان سے ٹریڈ بھی کر سکتے ہیں، باقی روابط بھی قائم کر سکتے ہیں. اس وقت یہ ان پہ حق ہوتا ہے کہ وہ بھی جو وہ اس چیز کو سمجھیں، اس طرح کی چیزوں کو روکیں جو اس وقت ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں. ان کے جو لوگ انوالو ہیں دہشت گردی میں، اس طرح کے باقی جو لوگ ان کے سہولت کار بن رہے ہیں، تو ان چیزوں کو وہ بھی ان کو جو وہ سختی سے روکیں. اور ابھی جب گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے تو ان کو والنٹری طور پہ جو وہ یہاں سے جانا چاہیے. بالکل. میڈم آپ کی طرف آتا ہوں، کیا اعتراض ہے؟ بہت سے کچھ ایسے حلقے ہیں، بہت کم ایسے حلقے ہیں، تو وہ کبھی کوئی اعتراض کرتے ہیں اور کہ جی وہ بانی ایک پارٹی کے، وہ بھی کہتے تھے کہ 40 سال میں جی آپ اگر امریکہ چلے جائیں، امریکہ کے لوگ، امریکہ کے قوانین، امریکہ کی معاشی حالت وہ الگ ہے، ہمارے اپنے طور پر الگ ہے. اسی طرح میرے خیال اب 2023 سے اب تک کوئی تقریباً 4 لاکھ، کوئی 88,000 اور 90,000 کے قریب ہے، تو تقریباً اوور آل جو ہے 5 لاکھ قریب. تو کیا میرا بینگ ایک پولیٹیکل ورکر میں آپ سے پوچھوں، کیا اعتراض ہے جب گورنمنٹ کی ایک پالیسی ہے، جب تک آپ تھے ٹھیک ہے؟ تھینک یو سو مچ شہزادہ صاحب. میں یہ کہوں گی کہ وہ جو چند ایک حلقے جن کا آپ نے نام لیا کہ جن کو اعتراض ہے یا جن کو کوئی بھی کہیں کوئی تنقید ہے، تو میری بھی ایک چھوٹی سی تنقیدی یہاں پر رائے ہوگی اور جو میں یہاں دوں گی ایز اے، جیسے آپ نے تذکرہ کیا کہ ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ، ایز اے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی میں یہاں پر اس چیز کو مینشن ضرور کروں گی. دیکھیے پاکستان کا جو آئین ہے اور اکارڈنگ ٹو ہیومن رائٹ کمیشن کے اندر جو آئین آتا ہے، اس میں سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ریفیوجی کی ڈیفینیشن کیا ہے. ہاؤ وی ڈیفائن دی ڈیفینیشن آف ریفیوجی. ریفیوجی مینس کہ وہ شخص جو یہاں پر آ کر پناہ گزین ہوا ہے، آپ نے اس کو ساری جتنی بھی سہولت کاری ہے، رہنے کی، کھانے کی، پینے کی، ساری وہاں پر فراہم کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کا ایک ٹائم ٹینیور ختم ہو جاتا ہے اور آپ کی گورنمنٹ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ اب یہ جو پناہ گزین ہے یہ اپنے ملک واپس. میڈم آپ کا شاید مائک ایشو کر رہا ہے، وہ میرے خیال میں آتا ہوں دوبارہ، وہ معاملہ اس کو ٹھیک کرتے ہیں اس کو. سلیم شاید یہ سوال آپ سے ہے کہ کیا اعتراض ہے جب ایک وقت تک، جب تک مہمان نوازی بھی کی تمام کچھ، اس کے بعد پھر جی بالکل جب افغانستان میں آپ نے دیکھا کہ رشین انویژن ہوئی تو اس کے بعد اس طرح کے حالات پیدا ہوئے کہ ان کو وہاں سے نکلنا پڑا. اور پاکستان نے بڑے فراخدلی کے ساتھ اپنے بارڈر، کیونکہ بالکل ہمارے ساتھ بالکل بارڈر پہ دونوں طرف پشتون آباد ہیں، تو انہوں نے بھی اپنے دروازے کھول دیے، اپنے دل کے دروازے بھی کھولے اور کسی پر کوئی پابندی نہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ ریفیوجیز، جب ہم ریفیوجیز کی بات کرتے ہیں تو ریفیوجی یا مہاجر جس کو آپ کہتے ہیں، تو مہاجر جو ہے، مہاجر کا مطلب ہے کہ آپ ایک عارضی طور پر کسی جگہ پہ ریفیوج ہوئے ہیں اور اس کے بعد آپ نے جانا ہے، انہیں کو ریفیوجیز کہتے ہیں. ورنہ وہ اگر وہ اس معاشرے میں یا اس ملک میں ابزرو ہو گئے ہیں تو پھر تو وہ مہاجر نہیں کہلاتے. لیکن مہاجر کو جانا ہے، یہ ضروری ہے. تو پاکستان نے بہت کھلے دل کے ساتھ، ان کی 40 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، ہر قسم کی سہولت فراہم کی. آپ یہ دیکھیں کہ ایران میں بھی بہت بڑی تعداد میں تقریباً 50 لاکھ لوگ جو ہے ایران میں بھی گئے، لیکن انہوں نے ان کو
ایک جگہ پہ کنفائنڈ کر دیا, وہیں پر وہ رہے, وہیں پہ جو ہے ان کا کیمپ تھا, اس میں سے اگر وہ لوگ جو کہ وہاں سے جاتے تھے روزگار کے لیے وہ جاتے تھے, باقاعدہ بسز میں باقاعدہ ان کے لیے لانا, بسز تھے, واپس وہیں پہ لانا, شہر میں نہیں. لیکن کیونکہ اب اگر ہم چمن کے بارڈر کی بات کریں تو چمن آپ کو دونوں طرف پشتون ملیں گے. اسی طرح خیبر پختونخوا میں اگر آپ وہاں کے بارڈر وہاں پہ بھی پختون آباد ہے. تو انہوں نے پھر بھی ان کو کیمپ قائم کیے, جیسے بلوچستان میں اگر آپ جائیں چمن میں تھا, گری جنگل میں تھا, آپ کا سرنان میں بڑے بڑے کیمپ تھے, سرخاب میں تھے, یہ سارے آپ کا پنچپائی میں, یہ سب جگہوں پہ, کوئٹہ میں آپ دیکھیں تو وہاں پہ ان کے کیمپ تھے, لیکن ان پر اس طرح پابندی نہیں لگائی کہ بارڈر وائل لگا کے جو ہے ان کو ادھر بند کر دیا گیا. تو یہ ایک فراغ دلی تھی آپ کی, آپ جا کر کاروبار بھی کر رہے تھے یہاں پہ. تو بات یہ ہے کہ اب جبکہ آپ کا ملک جو ہے, وہاں کی حکومت جو ہے, طالبان کی حکومت, عبوری حکومت جو کہتی ہے کہ ہماری معاشی حالت بہت اچھی ہو گئی ہے, ہماری امن ہم اتنا پرامن ہے کہ پاکستان میں اتنا امن نہیں. جی یہ کہنا ہے. پھر ساتھ میں یہ کہ پاکستان سے مقابلہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اس طرح ہے, افغانی جو ہے اس سے زیادہ جو ہے زیادہ ہو گئی ہے. ڈالر جو ہے وہ ہماری جو کرنسی, جب اتنا سب کچھ اچھا ہو گیا ہے تو پھر آپ کو کسی بات پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. آپ کو اپنے پھر یہ کہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں جو افغانی, دیکھیں یہ تقریباً تیسری نسل ہے ان کی, ایک آئی پھر دوسری تیسری نسل یہاں پہ جوان ہوئی ہے. انہیں بھی تو اپنے ملک کو دیکھنا چاہیے جا کے. کہ میں نے ریپیٹیشن سینٹر میں جو کراچی سے بہت سارے لوگ آئے تھے جو جا رہے تھے, میں نے ان سے پوچھا, وہ بہت ایکسائٹیڈ تھے کہ ہم اپنے ملک میں جا رہے ہیں, ہم نے اپنے ملک کا نام سنا ہے, ہم نے اپنے ملک کو نہیں دیکھا. تو ان کے لیے بھی ایک جائیں اپنے ملک میں. اب جبکہ وہاں پہ ایک ایسا پیریڈ شروع ہوا ہے کہ طالبان کا کہنا ہے کہ ہم ملک کو ری بلڈ کر رہے ہیں, تو ری بلڈ کرنے میں آپ کا بھی بہت بڑا کردار بنتا ہے. آپ جائیں وہاں پہ جا کے اپنے ملک کو دیکھیں کس طرح آپ کی معیشت ترقی کر رہی ہے, وہاں پہ آپ کی حکومت کیا آپ کے لیے کر رہی ہے, روزگار کے مواقع فراہم کر رہی ہے. تو آپ کے لیے جانا ضروری بنتا ہے کہ آپ جائیں وہاں پہ. ٹھیک, جی میڈم. میں بالکل میں یہ بتا رہی تھی آپ کو کہ بالکل درست ہے کہ پناہ گزین آیا ہے اور ایز اے ریفیوجی آیا ہے, اور وہ جتنے بھی سال گزارے, جیسے کہ انہوں نے کہا کہ 30 یا 40 سال کے بعد بھی اس کو جانا ہے ملک میں. اب ایکچولی بات یہ ہے کہ آپ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے, یا بات یہ ہے کہ آپ کے ملک میں جو مطلب یہ اتنا قریبی بارڈر, یعنی آپ یہ سمجھے یہ اس طرح کا ریجن ہے کہ اس کو تقریباً, میں تو اس کو ایک ریجن سمجھتی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم زبانی کی وجہ سے, ہم مذہبی کی وجہ سے, اور بے شمار اور چیزیں ہیں جن کی وجہ سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بالکل ایک ہی خطہ ہے. بالکل یعنی خطہ تو پورا ایک ہی ہے, لیکن اسپیسیفائڈ یہ ایریا جو ہے اس طرح سے. تو اس میں کچھ ایسی قدریں ہیں جن قدروں کو ہمیں پامال نہیں کرنا ہے. میں نے اس لیے مینشن کیا کہ میں یہاں پر ایز اے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ یہ بات ضرور کروں گی کہ جس طرح سے, جس طریقے سے آپ نے ان کی مہمان نوازی کی اور ان کو بہت اچھے طریقے سے رکھا, جیسے کہ سر نے بتایا, انہوں نے بتایا, بالکل میں اس چیز کو پھر میں کیا, کوئی بھی اس کی یقیناً تائید کرے گا, لیکن جب آپ اس کو بھیج رہے ہیں تو آپ ایک اچھے میسج کے ساتھ نہیں بھیج رہے, جس کو میں یہاں پر کنڈیم کروں گی کہ وہ طریقہ کار, یعنی ہم اپنا نام خود خراب کر رہے ہیں. ہماری جتنی بھی عوام ہے, چاہے وہ پنجاب میں جو پناہ گزین رہتے ہیں, سندھ میں رہتے ہیں, بلوچستان میں رہتے ہیں, ان کو اس طرح سے جانا نہیں چاہیے. میڈم اس میں وہی جو آپ بات کر رہی ہیں, بالکل آپ کی بات سے کوئی انکار, لیکن کچھ اس میں سوشل میڈیا پہ بھی کوئی ایسے بیٹھ کر ایک کہیں پر کوئی راشن کوئی لوٹ رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ جی یہ دیکھو یہ کوئی افغان مہاجرین کے دکانوں کو لوٹ رہا ہے. یہ تو بڑا میں خود بھی مختلف جگہوں پر میں نے خود وزٹ کیا ہے نا. اگر تو میں نے خود وزٹ نہ کیا ہوتا تو یقیناً میں یہ تھی کہ سوشل میڈیا جو ہے اس کو بہت زیادہ بوسٹ اپ کر رہا ہے, یا بہت زیادہ اس کو ہائپ کریٹ کر رہا ہے. کہیں کوئی چیز ہوتی ہے تو دکھتی ہے. شہزادہ صاحب یہاں پر اس طرح سے ہے کہ بہت ساری جگہوں پر واقعی لٹرلی ایسا ہو رہا ہے. جب آپ نے ایک مہمان کو رکھا ہے اچھے طریقے سے, اس نے آپ کی بھلے ٹھیک ہے آپ کی اکانومی کو بھی بوسٹ اپ دیا. آپ یہ دیکھیں کہ کاروبار کے حوالے سے افغانس بہت اچھے کاروباری لوگ ہیں, محنت بھی مزدوری بھی کرتے رہے, اور ہمارے ملک میں محنت مزدوری کر یہ کام کر کے ہماری اس کو ایک بہت اچھی طریقے سے انہوں نے وہ کیا. آپ یہاں بات کروں گی, جیسے بلوچستان کے حوالے سے بات کروں گی کہ پراپرٹی کو دیکھ لیں, بزنس کو دیکھتے ہیں, ہاسپٹلس کو دیکھ لیں, بہت ساری جگہوں پر انہوں نے بہت اچھی اکانومی ہماری بہت اچھا, اور لوکل لوگوں نے ان کو ایکسپٹ کیا. تو میرے بتانے کا مقصد, میرے کہنے کا مقصد یہ کہ جب ایک طرح سے ساری چیزیں بہت اچھے طریقے سے ہو رہی تھی, اور جب آپ ان کو بھیج رہے ہیں تو تب اچھے میسج سے نہیں بھیجے, کیونکہ دیکھیں یہ اکارڈنگ ٹو IR انٹرنیشنلی جو ہے وہ آپ کا ملک ہے, اور آپ کے ملک کے ساتھ جو ساتھ لگتا ہے ملک, اس کے ساتھ جیسے سر نے کہا کہ ہم آئندہ آنے والے وقتوں میں ہمیں چلنا ہے,
ہر لحاظ سے چلنا ہے. تو ہم ایسی چیز نہ کریٹ کریں کہ جو ہمارے دلوں میں، جو ہمارے تعلقات میں، جو ہمارے اکنامیکل تعلقات ہوں، سوشلی ہوں، پولیٹیکلی ہوں، وہ خراب ہوں سر. نہیں، بات آپ کی درست ہے، وہ تو ضرور ہے، لیکن دیکھیں نا، ایک آدھ گورنمنٹ کہتی ہے کہ ایک آدھ کہیں بھی اگر کوئی پولیس والا یہ حرکت کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، اس کو تنبیہ کیا ہے کہ آپ یہ نہ کریں. بالکل. لیکن اوور آل اگر آپ اس کو کہیں ایک دو انسیڈنٹس کو آپ اوور آل میرے خیال یقیناً ایسے یہ سب یہاں پر شہزاد صاحب ایک چیز اور بتاتی جاؤں. جی. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ باقاعدہ ہم نے اس کو میں نے جہاں تک دیکھا ہے، میری اپنی جو اسٹڈی اور انالیسس ہے وہ یہ ہے کہ یہ مینج طریقے سے نہیں کیا گیا. آئی ایم سوری ٹو سے، چاہے گورنمنٹ اس میں تھی، چاہے ایکس اینڈ وائی زیڈ جو بھی تھے، بٹ اس کو مینج طریقے سے کیا جاتا، باقاعدہ کیمپنگ ہوتی، باقاعدہ لوگوں کو بتایا جاتا، ان کو وہاں پر رکھا جاتا، بتایا جاتا کہ آپ نے یہاں سے جانا. تو اس میں یہ جتنی بدنظمی ہے، یہ بدنظمی نہ لیکن ہوتی. چلیں آپ کی بات وہ ہے. میں ڈاکٹر صاحب سے اسی بات پر، ڈاکٹر صاحب میڈم نے اپنی طور پر ایک بات کہی، لیکن دیکھیں آپ نے کئی 2023 سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ چلے جائیں. تمام تیاریاں بھی ان کی ہیں، انہوں نے مارک بھی کر دیا، پھر 31 اپریل کا کہا، پھر انہوں نے کہا کہ رمضان ہے، پھر اس کی وجہ سے پھر انہوں نے 10 اپریل کر دیا کہ چلیں ہم تھوڑا اس کو، اگر وہ نہ جائیں والنٹرلی تو خود نہ جائیں، پھر آپ نے دروازے بھی ان کو کھٹکھٹائے کہ بھئی آپ جائیں، تو پھر اس میں تھوڑا بہت تو شکایت کہیں نہ کہیں تو ہو سکتی ہے. شہزاد صاحب، یہ اگر آپ اس کی ہسٹری دیکھیں، پاکستان میں ہمیں پچھلے 3-4 سالوں سے اس پہ کام کر رہا ہے. یہ پہلا ڈیڈ لائن نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ڈیڈ لائنز. ڈاکٹر صاحب 10 سال پہلے مجھے یاد ہے آپ کے جنرل قادر صاحب اس کے وزیر تھے، یہ سیفران وزیر تھے، اس وقت انہوں نے وہ ڈیڈ لائن دیا، پھر بولا 1 سال ایکسٹینڈ، پھر مطلب یہ دیکھیں، جو جہاں تک میڈم کی بات تھی کہ اس طرح کے انسیڈنٹس اگر ہو رہے ہیں تو اس کو نہیں ہونا چاہیے. گورنمنٹ نے تو بالکل باقاعدہ اس طرح کے اناؤنسمنٹ بھی کیے ہیں کہ انڈیویجولی اگر کوئی اس چیز میں انوالو ہوگا تو اس کے خلاف جو وہ سخت ایکشن لیا جائے گا. مطلب آپ کا کہنے کا ہے کہ گورنمنٹ کی گورنمنٹ کی بالکل، جیسے میں نے شروع میں کہا، گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ یہ ہماری ہمسایگی جو ہے وہ برقرار رہے. ٹھیک ہے. باقی انفارچونیٹلی ابھی جب ایک پروونس سے ایک کورٹ کا ڈیسیجن بھی آ جاتا ہے کہ اس طرح کے جب ڈیسیجنز آتے ہیں تو پھر وہ ہم ایک پیج پہ نہیں ہوتے ہیں کہ بھائی ہم کیا. دیکھیں، یہ ہم سب اس وقت جیسے جتنی بھی انالائسز یہاں پہ ہو رہی ہے، اس کا یہ اگر ہم اس کو نٹ شیئر میں بتائیں تو مقصد اس کا صرف یہ ہے کہ ان کا ملک تھا، وہ اس وقت مجبور تھے، ہم نے ان کو کھلے دل سے ایکسپٹ کیا، پناہ دی، دل کے دروازے کھولے. ابھی ان کا یہ فرض ہے، کیونکہ بتایا کہ ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا ہے جس میں سے 9 میں سے 5 جو ہے وہ افغان باشندے نکلے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں ہم کب تک افورڈ کریں گے سر؟ یہ تو دیکھیں، مہمان نوازی کا آپ نے مہمان رکھا تو مہمان کی بھی کچھ قاعدے اصول ہوتے ہیں نا، ان کو بھی اس چیز کو جو خیال رکھنا چاہیے، اور اس مہمان کے جو جہاں سے وہ تعلق رکھتے ہیں اس ملک کی بھی کچھ ذمہ داری ہوتی ہے، ملک کی ذمہ داری ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ نا، حالات بہت بہتر ہو رہے ہیں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کرنسی وائز دیکھیں، اکنامک، تو یہ ان کا فرض ہوتا ہے جا کے اپنے ملک کی ری بلڈنگ میں جو ہے وہ اس کا حصہ ادا کریں. اور دوسری جو میڈم نے بات کی، واقعی یہاں پہ جو سخت سے سخت کام ہوتا تھا وہ بھی افغان مہاجرین ہمارے لیے جو ہے وہ کرتے تھے. ہم اس بات سے جو ہے وہ ہمیں کوئی دوسری بات نہیں ہے، دوسری رائے نہیں ہے. لیکن جو ایک انٹرنیشنل اصول ہوتے ہیں، جو مہمانداری کے اصول ہوتے ہیں، ان چیزوں پہ ان کو ٹھیک ہے. میں اب آتے ہیں ساتھ میں اس کے کہ ہمارا جو ریلیشن افغانستان کے ساتھ، پرسوں بریفنگ ہوئی اس کے فورن آفس کی. سلیم شاید میں آپ کی طرف آتا ہوں پھر میڈم کی طرف. فورن آفس کی بریفنگ ہوئی اور اس میں یہ کہا گیا کہ جو سب سے بڑا جو سٹمبلنگ بلاک ہے یا روڈ بلاک ہے ہمارے اور ان کے درمیان، وہ ہے لا اینڈ آرڈر کا. ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے دہشت گردوں کو پناہ دی ہوئی ہے، ہم کہتے ہیں کہ آپ دہشت گردوں کو ہمارے حوالے کریں. آپ نہیں حوالے کرتے ہیں، آپ ان کو کہیں کہ ہم اس سرزمین سے چلے جاؤ، وہ آپ نہیں کر سکتے. آپ ان کو یہ کہہ دیں کہ یہ افغان کی جو سرزمین ہے، سوائل، وہ ہمارے پاکستانی بھائیوں کے لیے استعمال نہ کریں. جی ہاں، بالکل یہی میرا خیال ہے جو ایک دم ان کو واپس بھجوانے کی جو بات ہوئی 2023 میں، اس کی وجہ بھی یہی، بیسک وجہ یہی تھی کہ ہمارے یعنی اس طرح یہاں پہ واقعات تواتر کے ساتھ ہونے لگے جس میں جو ہے لوگوں پہ مطلب ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے یا کہیں دھماکے ہو رہے ہیں، یہ آپ انسٹیٹیوشنز پہ حملے کر رہے ہیں. شاید آپ کو یاد دلاؤں، بادغیس کے نائب گورنر ان کا بیٹا جو ہے وہ ڈیس میل خان میں مارا گیا. پہلے تو انہوں نے اس کی میت لینے سے انکار کیا، لیکن بعد میں پھر میت اس کی لی. کہ پہلے تو یہ کہ جی نہیں
انکار کیا کہ جی یہ ہمارا وہ نہیں ہے، لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ پھر بعد میں اپنی اس کی میت کو لے کر گئے. تو یہ چیزیں جو ہیں، پھر یہ کہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ جوب میں جو وہاں پہ انہوں نے حملہ کیا تھا اور اس میں مارے گئے جو حملہ ور تھے، اس میں 6 لوگ تھے، وہ 6 کے 6 جو تھے وہ افغانی تھے، افغانستان کے تھے. 26 سوسائڈ جو ہوئے ہیں پچھلے جی ہاں. یہ 2 سال 3 سال میں، اس میں سے تقریباً 16 کے قریب یا 14 کے قریب جو ہیں وہ اس میں بالکل وہی ہے. اور پھر یہ کہ جب فارن آفس نے دیکھیں، فارن آفس نے تو ڈوسیئر دیا ان کو، ثبوت دیے جا کر، یعنی ان کو بتایا کہ جناب یہ آپ کے پاس آپ کی سرزمین آپ کہتے ہیں نہیں استعمال ہو رہی، یہ سرزمین استعمال ہو رہی ہے. آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ بھی یہ اسی زوب کے علاقے میں جو آ رہے تھے انفلیکس تھا ان لوگوں کا، وہ سارے کے سارے جو تھے وہ حملے کی کوئی مہمان نوازی کے لیے نہیں آ رہے تھے، ہمارے یہاں ہم سے ملنے نہیں آ رہے تھے، بلکہ وہ حملے کرنے کے لیے آ رہے تھے. اسی طرح بھی آپ دیکھیں خیبر پختونخوا جو ہمارا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ، وہاں تو بے تحاشا واقعات ہوئے ہیں جہاں پہ جو ہے وہ ہماری فورسز نے ان کو روکا ہے اور ان کو بلکہ بہت سارے لوگ اس میں مارے بھی گئے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے یہ افغانستان کو خود سمجھنا چاہیے، اور آج سے نہیں، ہمیں ہر دفعہ پاکستان جو ہے وہ یہ بات دہراتا ہے افغانستان کے لیے، اور افغان حکومت کو کہتا ہے کہ جناب یہ ہو رہا ہے، ہم آپ کو ثبوت بھی دے رہے ہیں، لیکن ان کا یہی ایک ہی رہتا ہے کہ نہیں، ہماری سرزمین ہم استعمال کرنے نہیں دیں گے کسی کو بھی. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ استعمال نہیں کرنے دیں گے، لیکن وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ اس کو آپ کی بات کو نظر انداز کر کے، اور یا پھر یہ ہے کہ آپ روک نہیں سکتے ہیں ان کو، کوئی ایسے آپ کے انٹرسٹ ہیں جس کی وجہ سے آپ نہیں روک سکتے، اور تواتر کے ساتھ ان کے حملے ہو رہے ہیں. تو اسی لیے پاکستان نے یہ کہا کہ افغان، کیونکہ دیکھیں جب وہ آتے ہیں، میں نے آپ سے پہلے شروع میں نے کہا کہ ہمارا بارڈر جو ہے بالکل دونوں طرف پشتون رہتے ہیں. اب وہ آ کر کس کے پاس ٹھہرتے ہیں، کون ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، کون ان کو جو ہے نا ساری چیزیں فراہم کرتا ہے، کون انہیں ٹھہراتا ہے، کیسے وہ جاتے ہیں کسی علاقے تک، کون یہ مسرور کے پاس ایک گھر لیا تھا، اس میں ظاہر ہے کون ان کو لایا، وہ تو سارا پکڑ کے ابھی ان کے ساتھ تو یہ چیزیں آخر ہے نا. تو اب اسی لیے جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے جب افغانستان کی طرف سے، افغان حکومت کی طرف سے کوئی اس کا نوٹس نہیں لیا گیا، کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے، جس کی وجہ سے جو ہے پاکستان کی حکومت نے 2023 میں جو ہے نا نکالنا شروع کیا. میڈم آئی آر کی بھی جو ہیں وہ ایکسپرٹ ہیں، اور دونوں ملکوں کے تعلقات ہم کس طرح بہتر ہو سکتے ہیں؟ گورنمنٹ آف پاکستان کہتے ہیں فارن آفس کی بریفنگ میں، اور بار بار کہتے رہے ہیں، یہ ہمارے پاس ثبوت ہے. ریسنٹلی جو ہمارے اسپیشل ریپرزینٹیٹو ہیں، اس کے پرائم منسٹر کے ایڈوائزر اور اسپیشل ریزیڈنٹ آن افغان افیئرس، وہ گئے تھے اور جا کے انہوں نے ڈیلیگیشن کے ساتھ ان کو ثبوت پیش کیے. داسو والا جو چائنیز کے جو پر اٹیک ہوا تھا وہ والا پیش کیا. تو جی میرے خیال میں سب سے بڑا اسٹمبلنگ بلاک ہے. ایگزیکٹلی. دیکھیں یہاں پر ہم 2 چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں، ایک ہم پیس اور ٹیرر کو ہم الگ ڈسکس کر رہے ہیں، اور ایک جو ہمارا جو دوبارہ پناہ گزین جو جا رہے ہیں ہم اس کو الگ ڈسکس کر رہے ہیں. میں یہ 2 چیزیں الگ کرنا چاہوں گی. میرا جو پہلا سٹانس تھا وہ یہ تھا کہ پناہ گزین جب آپ واپس جا رہے ہیں تو اس پر صرف چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. گورنمنٹ نے اعلان ضرور کیا ہے، بٹ پلیز اس کو تھوڑا چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ، تاکہ آگے مزید ہمارے پیس پر فرق نہ آئے. اس چیز کا دیکھیں کاؤنٹر ریپلائی جو ہے، آپ سب کو پتا ہے کہ کاؤنٹر ریپلائی ہر چیز کا، ایوری ایکشن ہے. لیکن میڈم اس سے زیادہ سیریس تو یہ ہے نا، میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ وہ میں نے الگ ایکسپلین کیا نا. لیکن ٹیرر پر، پیس پر کوئی کمپرومائز نہیں. چاہے ہماری مٹی کا ایک ذرہ بھی ہے نا، تو اس پر بھی کسی کا حق، کسی دوسرے ملک کا حق نہیں ہے، نہ ہی اس کو خراب کرنے کا، اس کا کسی کا ہم نہ حق دیں گے نہ حق ہے. تو اس پر تو کوئی کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا. اب یہ جو جس کو ہم کہتے ہیں نا بائی لیٹرل جو ہماری جو کوآرڈینیشن ہے، اس بائی لیٹرل کوآرڈینیشن کو ہم اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ ہم نے یہ بات ان کو ہر بار بتائی ہے، جیسے کہ ہم یہاں ڈسکس کر رہے ہیں، بار بار یہ بتاتے رہیں گے. اور پیس پر اور ٹیرر پر نہ ہم اپنی زمین استعمال ہونے دیں گے، نہ ہم اپنی زمین سے لوگ وہاں پر بھیجتے ہیں. جب ہم نہیں بھیج رہے تو پھر یقیناً ہم بھی اپنی زمین کو میڈم 80,000 کے قریب ابھی تک فگر ہے، 80,000 کے قریب جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، جس میں سٹیزن ہیں، جس میں پاک افواج کے لوگ ہیں، پیراملٹری ہے، لا انفورسنگ. تو جب ایک طالب کی جو گورنمنٹ ہے اور طالبان کی جو گورنمنٹ ہے وہ اسلامی جمہوریہ اسلام، سب سے پہلے پیغام ہی
امن کا دیتا ہے. تو یقیناً ہمارے اس فورم سے بھی پاکستان کے ایک بہت بہترین سٹانس ہے IR کے تھرو, ہماری جو وزارت خارجہ اس کے تھرو, کہ ہم اس چیز پر نہ کمپرومائز کریں گے نہ استعمال ہونے دیں گے. اس پر تو کوئی کسی طرح کا کوئی یقیناً کوئی کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا, اور اس کے لیے یقیناً ہم نے کہا ہے اور کہتے رہیں گے کہ آپ جائیں. لیکن صرف اپنی گورنمنٹ سے میرا یہ تھا کہ اس کو تھوڑا سا چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ بھیجیں, کیونکہ میں یہ چیز دیکھ رہی ہوں کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں ہمارے لیے کوئی نئی مشکل پیش لیکن پھر ہمارا وہی ہے نا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چھوٹا ایشو ہے, سب سے بڑا ایشو ٹیررزم کا ہے. اگر کابل میں بیٹھے ہوئے لوگ اگر اس چیز کو ریئلائز کریں کہ ہم چلیں, مان لیا ان کی مرضی سے نہیں جاتے ہیں دہشت گرد, لیکن کم از کم وہ چیک اینڈ بیلنس رکھ سکتے ہیں کہ کون کراس کرتا ہے. پھر وہ جو جن کی مہمان نوازی وہ کر رہے ہیں وہی آ کر یہاں اور پاکستان ان کو کہتا ہے کہ یہاں آپ کے پوائنٹس ہیں. چلیں دوسرے موضوع کی طرف آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ نے پڑھا ہوگا اخبار میں, کلوزلی مانیٹر بھی کر رہے ہیں کہ بیلاروس کے ساتھ ہمارے تعلقات, پاکستان اور موجودہ حکومت نے کوشش کی ہے سعودی عرب کے ساتھ اور مزید بہتر کرے, چائنا کے ساتھ معاملات اور زیادہ بہتر کرے, سینٹرل ایشین کنٹریز کے ساتھ, UAE کے ساتھ, بحرین کے ساتھ, آپ کا عمان کے ساتھ, یورپین کنٹریز کے ساتھ. اور یہ بھی ایک میرے خیال میں نیا باب ہے اور بہت اچھا, جس میں MOU سائن کیے مختلف شعبوں میں. جی بالکل. جو عالیہ دورہ ہے محترم شہباز شریف صاحب کا, میں خیال میں اس کی بہت دوررس نتائج حاصل ہوں گے. اس کو اگر آپ اس طرح دیکھیں کہ بیلاروس کی جو اکانومی ہے موسٹلی ایگریکلچر ڈیپینڈنٹ اکانومی, اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ٹیکنالوجی کو جو انہوں نے پرموٹ کیا ہے, یہ میرے خیال میں ہمارے لیے ایک بہت بہترین روڈ میپ ہو سکتا ہے. دوسرا جو وہ آئل ریفائنری کی طرف ان کی کافی سارا ان کی جو وہ ایکسپرٹیز ہیں, مائننگ جو اکوپمنٹس ہیں, مشینری ہیں, چونکہ ہمارے ملک میں آپ کو خود پتہ ہے کتنی پوٹینشیل ہے اس وقت مائننگ کی, تو ان کے جو وہ مائننگ پوٹینشیل جو اکوپمنٹس ہیں ان سے, اور ان کے الیکٹرانک جو وہیکلز ہیں, الیکٹرک وہیکلز ہیں, یہ ساری چیزیں کچھ ایسی ایگزامپلز ہیں جن میں ہم بہت زیادہ مستفید ہو سکتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں. ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں اور وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر آپ نے دیکھا جو 1,50,000 جو ہے وہ اسکلڈ لیبر جو ہے وہ آپ سے وہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس وقت ہمارے ملک میں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو تعلیم یافتہ نوجوان ہیں وہ ان کی بے روزگاری تھوڑی سی زیادہ ہے. پچھلے سالوں میں ہمارا جو انٹرسٹ ریٹ تھا وہ کچھ آئی تھا, ہم اس کو ابھی چونکہ گریجولی جو ہے وہ لو کریں, جس سے امید یہ کی جا رہی کہ جو ہمارا لارج انڈسٹری ہے وہ دوبارہ جو ہے ریوائیو کرنا شروع کرے گا. لیکن اس کے کیونکہ جب وہ ریوائیو ہوگا تو یہ جو ہمارے تعلیم یافتہ نوجوان ہیں یہ ان کو روزگار ملے گا. لیکن اس سے پہلے اگر یہ ہم جو ہے وہ اپنے 1,50,000 جو ہے وہ تعلیمی یافتہ بے روزگار جو ہے اسکلڈ ورکر جو اگر ان کو بیچتے ہیں تو یہ ان سے جو ہے وہ ایک تو دوستی کا پیغام ہوگا, وہ وہاں پہ کام کریں گے, اسکلز ایکوائر کریں گے, اس ملک میں جو ہے وہ ایک طرح سے کہتے ہیں کہ وہاں پہ جا کے جو اس ملک کے لوگوں کا دل جیتیں گے اور وہاں پہ ہنر سیکھیں, جو ان کے ہنر ہے ان کو مزید پالش کر کے دوبارہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک ایسٹ بنیں گے. پاکستان میں اس وقت جو ہماری اسٹرینتھ ہے ہماری جو, لیکن میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب یہ 1.5 لاکھ وہ لوگ ہیں کہ جو اس کو بھیجا جا رہا ہے کسی ٹریننگ کے لیے نہیں, اسکلڈ کے کہ وہاں جا کر کام کریں, تعمیر ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں. جی دیکھیں یہ جب آپ کام کریں گے نا تو آپ کے اسکلز پالش ہوں گے, آپ مزید بالکل آپ مزید آگے جائیں گے نا, آپ مزید سیکھیں گے, وہ پھر دوبارہ اپنے ملک کا ایک ایسٹ بنے گا, اپنے ملک کے لیے ایک ایسٹ بنیں گے. اور ظاہر ہے جب وہاں پہ کام کریں گے تو آپ کے دوستیاں, آپ کے ریلیشنز, آپ کے تعلقات, ان کے انجینئر, سب انجینئر, اس طرح کی چیزیں, تو وہ ایک چیز جو آپ جیسے ایک سوشل کیپٹل لے کے آئیں گے وہاں سے, جو آپ کے ملک کی ترقی کے لیے جو وہ ایک اہم کردار ادا کرے گا. میڈم آپ کیسے دیکھتی ہیں اس دورے کو؟ بیلاروس کا ایک ان کی جو ہیوی انڈسٹری ہے اس کا دورہ کیا, اور وہ انڈسٹری کوئی 50 سے جو ہے نا ہیوی گاڑیاں بنا رہی ہیں, پھر 2000 غالباً 1961 میں پھر انہوں نے ہیوی مشینری بنانا شروع کیا. اس طرح یہ تمام چیزیں مطلب وہاں, اور پرائم منسٹر اتنا متاثر ہوئے, انہوں نے کہا کہ یہ اگر میں یہاں نہ آتا تو میرا دورہ نامکمل ہوتا, اگلی دفعہ میں آؤں گا, میں ڈیٹیل میں اس کو باقاعدہ انہوں نے کہا کہ میں دوبارہ آؤں گا اور دوبارہ میں بہت خوشی سے آنا چاہوں گا, اور اس طرح کی انڈسٹری ہمیں ضرورت ہے. ایگزیکٹلی. اچھا, سب سے پہلی بات تو یہ کہ تھوڑا سا بیلاروس کو دیکھتے ہیں کہ بیلاروس خود بذات خود وہ کنٹری کیا ہے نا. تو بیلاروس جو ہے ایک ایسا کنٹری ہے جس نے 1948 میں بیسکلی 1948 میں اس نے بنیاد رکھی تھی مشینری کی, انڈسٹریل, آپ کو پتا ہے اس کی اکانومی انڈسٹریل بیسڈ ہے, نہ صرف انڈسٹریل بیسڈ ہے,
ہے اور فارماسیوٹیکل پروڈکٹس بنا کے پورا بہت بہترین سپلائر ہے. اسی طرح سے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کا ایگریکلچر جو ٹولز اور مشینریز ہیں وہ بناتا ہے. مائننگ کی اکوپمنٹس، ڈم ٹریکٹرز، اچھا اس کے علاوہ ایکسیویٹرز اور ایکس وائی زیڈ بہت ساری اس کی مشینری ہے. بلکہ اس کے علاوہ آج کل کے 2024 میں وہ الیکٹریکل وہیکلس پر کام کر رہا ہے اور اس کا سپلائر ہے. سب سے اچھی بات میں ڈمپر اور بسز کو الیکٹرک ایگزیکٹلی اس کا یہ. تو یہ دیکھیے کہ جو کنٹری 1948 میں فاؤنڈیشن رکھتا ہے، 51 میں وہ باقاعدہ جو ہے نا اس کی مشینری وہاں بننا شروع جاتی ہے، 61 میں وہ سپلائر بن جاتا ہے. مطلب آپ یہ دیکھیے کہ 10 سال کے اس سے اس کی جو ترقی ہے وہ اتنی ہے. تو یقیناً ایک بہت بہترین دورہ رہا. اور میرا اپنا جو تجزیہ ہے، یہ تجزیہ تو خیر میں بالکل ایز اے آر اسٹوڈنٹ میں اس کو دوں گی کہ اس میں یہ بہت اچھی ترقی ہے، یہ کی جا سکتی ہے. لیکن میں اسکلڈ سے زیادہ خوش اس بات پر ہوں. میری پھر نظریہ تھوڑا سا یہاں پر ڈفرینٹ ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ ہم انڈسٹری آ کر پاکستان میں لگائیں گے. مطلب میں اس چیز سے کہ میرا اسکلڈ پرسن باہر جاتا ہے، میں اس چیز سے زیادہ خوش ہوں کہ میرے ملک میں آ کے انڈسٹری لگے گی. اس سے یہ ہوگا کہ کوئی اب دیکھیں اسکلڈ جو ہے ڈاکٹر صاحب والا سوال آ گیا کہ یہاں بھی لوگ ٹرینڈ ہوں گے. یس ایگزیکٹلی. اب آپ دیکھیں انڈسٹری آ گئی ہے تو یہاں کی انڈسٹری اگر آ جاتی ہے تو یہاں بھی بہت سارے لوکل لوگ، دوسرے تیسرے ایسے لوگ ہیں، خواتین ہیں جو باقاعدہ جو ہے آٹو موبائلز اور مختلف چیزوں پر کام کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی ایسی انڈسٹری نہیں ہے جس پر وہ باقاعدہ جا کر کام کریں. زیادہ سے زیادہ ٹویوٹا کمپنی پہ کام کریں گے، ادھر ادھر کریں گے اور اس کے بعد پھر وہ چلی جاتی ہیں یہاں سے. میں اسپیسیفک اس لیے کہ ایز اے فیمل میں بات کروں گی. تو اگر یہاں پر آ کر اس طرح ڈیولپ ہو جاتی ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے. ان 1.5 لاکھ سے میں ان کو زیادہ بہتر سمجھوں گی کہ میرے ملک میں کہیں باہر سے ایک چیز آ رہی ہے. اچھا ایک چیز کا ایک اور بھی چیز ویسے کہ خاتون آپ یہ بھی خوش ہوں کہ تھر میں نے جا کے پتہ نہیں آپ نے وزٹ کیا وہاں پر وہ خاتون کے جو ٹائر اس کو گاڑی کے ڈمپر کے ٹائر کے ساتھ ہیں وہ آدھا اس سے کئی گنا جو ہے ان کا ٹائر بڑا اور اس گاڑی کو وہ چلاتی ہیں. ایگزیکٹلی اس طرح سے. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ آپ کی اکانومی ہندوستان کی مائننگ میں یہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے کہ خواتین جو ہے اس کو. اب آپ یہ دیکھیے کہ سیکنڈلی جو سب سے بڑی بات ہے کہ دیکھیں ٹیرف اس پر بھی ہے، ٹیرف ہم پر بھی ہے. اس کے علاوہ بھی آپ کو یہ پتا ہوگا کہ وہ ملک جو ہے وہ ڈیموکریٹک سینکشن کا شکار ہے ایز وی آر. ٹھیک ہے، تو ہم دونوں تقریباً ایک ہی طرح کی بائیلیٹرل سمجھیں اس پر ہم چل رہے ہیں، بیلنس پہ چل رہے ہیں. تو کافی ساری چیزوں پر اگر یہ دونوں ملک ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں پھر اس کی جو اکانومی ہے وہ دیکھیے کہ آئی تھنک $45 بلین کے لگ بھگ ہے جو ہماری بھی اسی طرح سے. تو بہت ساری چیزوں میں ہم کافی ساری چیزوں پر میچ اپ ہوتے ہیں. تو اگر ہم اس پر جاتے ہیں بائیلیٹرل ٹریڈ پر جاتے ہیں تو یہ اکانومی ان کی اکانومی بھی فرق پڑے گا. ایکسپورٹ کی جا سکتی ہیں، ایکسپورٹ امپورٹ پر بہت فرق پڑے گا. میرے خیال ہے کہ 3 بلین کے قریب ہی شاید اسی طرح سے ان کی ایکسپورٹ کوئی اس طرح شاید مجھے ایگزیکٹلی آتی بٹ آئی تھنک سو کہ اٹس لائک 3 بلین سم تھنگ جو ان کی ایکسپورٹ ہے. ایکسپورٹ امپورٹ ہم کر سکتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے. اور پھر بجائے اس کے کہ اس سے ایک اور چیز جو مجھے نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں مجھ پر بھی ٹیرف لگا ہوا ہے اور اس پر بھی ٹیرف لگا ہوا ہے. ہم امریکہ سے لینے کے بجائے اگر میں اور آپ بیٹھ کر کاروبار کریں گے، ہم ایک دوسرے کو ٹیرف تو دے نہیں رہے، تو بجائے اس کی کہ ہم دونوں کی اکانومی زیادہ اچھے طریقے سے بوسٹ اپ ہو سکتی ہے. ایک تو یہ سب سے بڑی امپورٹنٹ جو میں سمجھتی ہوں کہ جو اچھی چیز ہے، پروگریسو چیز ہے، وہ یہ ہے. جی سلیم شاہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. حلیم خان جو پرائم منسٹر کے ساتھ تھے انہوں نے کہا ہے کہ 100 سے زیادہ کمپنی کے جو ہیں ریپریزنٹیٹیوز انہوں نے بھی شرکت کی. پھر ان کو پرائم منسٹر جو بیلاروس کے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی ان کو بھی دعوت دی کہ وہ آئیں. اور پرائم منسٹر نے وہاں بھی کہا کہ جو چیزیں پہلے جب پریزیڈنٹ یہاں آئے تھے پاکستان اور جو چیز وہاں طے پائی ہیں اس کی کیا پیش رفت وہاں جا کے اور مزید، اور جب پرائم منسٹر آئیں گے تو اور چیزوں کو تیزی سے وہ کہتے ہیں کہ پیش رفت ہونی چاہیے. دیکھیں جو بیلاروس ہے یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ بہت پہلے سے بھی نہیں، یہ 70s میں بھی اور اس سے پہلے بھی. جیسے میڈم نے کہا کہ 61 سے انہوں نے سپلائی شروع کر دی اپنے ملک میں جو ہیوی انڈسٹری سے جو چیزیں پروڈکشن تھی اس کو سپلائی. تو اس وقت سے ہی پاکستان جو ہے، پاکستان کے بہت سارے جو آپ کے ایکسپرٹ ہیں یہاں پہ ہیوی انڈسٹری کے، انہوں نے وہاں پہ تعلیم حاصل کی ہے، بیلاروس میں تعلیم حاصل کی ہے. اور جو ٹیکنالوجی ہے، دیکھیں اس وقت جو دنیا کو ایک بڑے مسئلے کا سامنا ہے، انوائرمنٹ کا سامنا ہے. اس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ
جو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارا ایک تو پیٹرول کا بہت زیادہ کنزمپشن ہے، ہماری معیشت پر بہت بڑا ایک اس کا بوجھ ہے کہ ہم اتنا بڑا اس کا بل ادا کرتے ہیں، امپورٹ کرتے ہیں آپ. تو اگر آپ اپنی ٹرانسپورٹ کو، جیسے آپ نے کہا کہ ڈمپر بھی وہ کہتے ہیں کہ الیکٹرک پر آ جائیں، بسز جو ہے وہ آ جائیں، تو یہ ایک بہت بڑا ایک انقلاب ہوگا، ایڈوانٹیج اور ایک بہت بڑا انقلاب ہوگا کہ آپ اپنے ملک میں انوائرمنٹ کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں، کہ وہ جو جس کی وجہ سے انوائرمنٹ متاثر ہوا ہے اور یہ اتنا بڑا مسئلہ پیدا ہوا ہے، اس سے آپ سکتی. درست ہر وقت بر وقت. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ کی آگ سے بچو صدقہ دے کر، وہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو. درست ہر وقت بر وقت. صورتی یہاں پر موجود ہے کہ آپ کو ناردن بھول جائے گا، آپ کو یہ جو خوبصورت پہاڑ اور جو کوئٹہ مجھے بتائیں ایک پیالے کی طرح. بالکل ایگزیکٹلی ایسے، اور اس کی گرد و نواح میں، مطلب میں آپ کو اس بیلٹ کی بات بتا رہی ہوں، بولان سے لے کر آپ وہاں تک چلے جائیں سبی تک، تو آپ کے پاس یہاں پر اتنا کام ہے کہ آپ کو 10-20 سال صرف یہاں لگ جائیں گے، اور اس کے بعد آپ ناردن اور دوسرے ایریاز بھول جائیں، وہاں تو پھر بھی لوگ جاتے ہیں، مطلب بہت کام کی ضرورت ہے. ایز اے اکانومسٹ جو انہوں نے دو وزیر کی آپس میں گفتگو ہوئی ہے، اسی طرح وہ اٹریکٹ کرتے ہیں ٹورسٹ کو ادھر. جی بالکل شاہ صاحب، دیکھیں ٹورسٹ کے لیے سب سے پہلے اکانومی میں کتنا کردار ہے؟ جی اکانومی میں اس کا بہت زیادہ کردار ہو سکتا ہے. سب سے پہلے ہمیں جو اس ملک کی ٹیررزم اور اس طرح کے جو ماحول ہے ان کو بہتر کرنے کے بعد ہم جو وہ نیکسٹ اسٹیپ ہمارا ٹورزم کو پروموٹ کر سکتے ہیں. آپ نے کافی علاقوں کی بات کی، ایک میں آپ کو زوب کا بتاتا ہوں کہ
آپ تو ٹریول کرتے ہیں نا جی مجھے میں بتائیں تو مطلب نارتھ بلوچستان سے ساؤتھ بلوچستان سارا، اور آپ کا جو ہے وہ ذوب کے متعلق یہ مشہور ہے کہ جب نیلام گڑھ میں طارق عزیز صاحب نے ایک سوال پوچھا تھا کہ وہ کون سا علاقہ ہے جس میں ہر 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر کے بعد ایک پکنک پوائنٹ ہے، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ذوب. اور یہ واقعی میں خود دیکھ کے آیا ہوں، میں پچھلے 5-6 سالوں سے ذوب میں کام کر رہا ہوں، تو ہر 5-10 کلومیٹر کے بعد آپ کو ایک پکنک سپاٹ جو ہے وہ لیکن ڈاکٹر صاحب کتنی زیادتی ہو، اگر بہت زیادتی ہو جائے گی، تینوں میں سے کسی نے ذکر زیارت کا نہیں کیا. سارے سر دیکھیں میں نے کہا نا، زیارت زیارت تو سب کو پتا ہے نا، یہ وہ ایریا پورے ہے پاکستان جہاں ہے میں. نہیں. مطلب دیکھیں یہاں پہ اگر ہم ایریا وائز ڈسکس کریں تو میں خیال اس کے لیے آپ کو 2-3 پروگرام کرنے ہوں گے سیپریٹ اسی چیز کے لیے. میں آپ کو ایک ایسی چیز بتا رہا ہوں کہ کسی اور کو پتا نہیں کہ ذوب میں ہر 10 کلومیٹر کے بعد ایک پکنک پوائنٹ ہے. یہ پاکستان میں کتنے لوگوں کو پتا ہے؟ زیارت تو آپ جس پاکستانی سے پوچھیں ان کو پتا ہے، اس کو زیارت کا پتا ہوگا. تو یہ ان ایکسپلائڈ جو ہمارے جو ایریاز ہیں، ناردرن ایریا تو سب نے دیکھا ہے، مریض سب نے دیکھا ہے. سب نے دیکھا. پاکستان آپ کو نارتھ سے لے کے ساؤتھ تک آپ کو بے تحاشا جو اس طرح کے پوائنٹس ہیں جن کو اگر ہم ایکسپلور کریں، جیسے سر نے کہا کہ آپ کے جو کوسٹل ہائی وے ہے اس کے ساتھ تو بیچز ہیں جا کے ایران کے بارڈر خود تک. دبئی کے پاس کیا ہے؟ صرف ایک چھوٹا سا یہی سارا ٹورزم پر تو مطلب دیکھیں آپ، ہم اگر صرف گوادر اور پسنی ڈیولپ کریں تو دبئی سے زیادہ جو ہے ہمارا وہ ایریا بنتا ہے نا. صرف اور صرف ہمیں وہ انوائرمنٹ بنانی ہے جس کے لیے ہماری ملک اس وقت کوشاں ہے. ہمارے ملک کے جو لیڈرز ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں. جی ہم جو ہے وہ اس ملک میں اللہ کرے گا انشاءاللہ جتنی جلدی ہم امن قائم کریں گے تو یہ باقی چیزیں جو ہے وہ آپ دیکھیں گے خود بخود ڈیولپ. تو اگر ہم یعنی ایجپٹ کا آپ دیکھیں، بینکاک دیکھیں، جتنا ان کا اکانومی میں اچھا خاصا جو ہے، ایون ایران آپ کا جی ٹورزم کا بہت حصہ ہے. آپ ازبکستان کی بات کر رہے ہیں، آپ ازبکستان وہ تو سینٹرل ایشیا کا آپ کو پتا ہے وہ تو کنٹری ہے. ایفل ٹاور اور جو کرتوبہ میں ساؤتھ کرتوبہ میں جو الحمرا ہے، اس کی اگر انکم دیکھیں تو وہ 2 ٹائم کھلتا ہے اور لاکھوں لوگ جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں قطار میں کہ وہ ان کو جو ان کی ٹکٹ ملے. اور اس کو صرف کیا ہے، اس میں صرف انہوں نے وہ انوائرمنٹ دی ہوئی ہے. باقی جو ہے وہ اگر جگہ دیکھیں تو ہمارے پاس بھی جو ہے وہ بہت خوبصورت جگہ ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا شکریہ. میڈم آپ کا شکریہ. سلیم شاہ صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین، ٹورزم ہو یا انویسٹمنٹ کے اپرچونٹیز ہوں پاکستان میں جو بیرونی سرمایہ کار ہیں ان کے لیے، بات صرف یہ ہے کہ امن جو دہشت گردی کے خلاف ہمارے فورسز بھی لڑ رہے ہیں، گورنمنٹ بھی اپنے پوری تندوئی کے ساتھ جو ہے کوشاں ہیں کہ کس طرح دہشت گردی کے خلاف لڑا جائے، پرامن ملک بنایا جائے، دنیا کے انویسٹرز کو بھی اور ٹورزم کو بھی پروموٹ کیا جائے. آنے والے پروگرام تک شہزاد ذوالفقار کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. درست ہر وقت بار وقت. درست ہر وقت بار وقت.